अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज जो हमारे मेहमान हैं, कुछ अरसा पहले मेरी पहली मर्तबा पॉडकास्ट में ही उनसे मुलाकात हुई थी और आज तक शख़्सी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल में उनका एहतराम बहुत है। और डॉक्टर मोहम्मद सुफ़ियान यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में मैनेजमेंट साइंसेज़ के उस्ताद हैं। इंतहाई धीमे लहजे में, इंतहाई मुतहम्मिल मिज़ाज के मालिक हैं और इंतहाई सलासत से, इंतहाई तरीके से गुफ्तगू करते हैं। जब उन्हें अंदाज़ा होता है कि अगला बंदा कुछ कहना चाहता है, तो खुद ही चुप कर जाते हैं और बाकायदा मौलवियों की तरह वो आपके ऊपर, आपकी आवाज़ के ऊपर अपनी आवाज़ को ओवरलैप करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपनी दलील में वज़न पैदा करते हैं, वो अपनी आवाज़ को ऊँचा नहीं करते हैं और डॉक्टर साहब की ये खूबी मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब, क्या हाल-चाल है? तबीयत सेहत कैसी है? बिल्कुल ठीक-ठाक अवैस साहब, आप कैसे हैं? आपकी सेहत ठीक है? और मैं तमाम देखने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। गुड मॉर्निंग जहाँ पे भी आप हैं। डॉक्टर साहब, यकीन मानिए कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ और मेरे अगर कुछ सवालात जो हैं, और आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा था व्हाट्सएप मैसेज में कि मैं चाहता हूँ कि लोग समझने की नीयत से पूछें, और अवैस साहब, ये सवालात आप दीगर लोगों से भी कर चुके हैं, और क्या आप तन्हाई में उन सवालात के ऊपर पॉन्डर नहीं करते हैं? तो मैंने मैंने इस मैसेज को ऐसे रीड किया था कि जैसे कहीं आपने इन सवालात को कहीं अपनी शोहरत का या अपनी मोनेटाइजेशन का जरिया तो नहीं बना रखा। मैं ये समझता हूँ और मैं इसकी तरदीद करता हूँ कि मैंने इसको अपनी शोहरत का या मोनेटाइजेशन का जरिया नहीं बना रखा, और जो लोग मुझे जानते हैं, वो मैं पिछले 20-22 बरस से मैं यही सवालात कर रहा हूँ। पहली बात डॉक्टर साहब। दूसरी बात यह है कि हर मुसलमान के जवाबात दूसरे मुसलमान के जवाब से मुख्तलिफ होते हैं। डॉक्टर हुँ, मोहम्मद सुफियान कुछ और तरीके से अपने गॉड का तारुफ करवाते हैं, मुफ्ती शुमाइल कुछ और तरीके से अपने गॉड का तारुफ करवाते हैं, जावेद अहमद गामदी कुछ और तरीके से करवाते हैं। तो जब वो आपस में मुत्तफिक नहीं होते हैं ना, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन होता है। तीसरी बात डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जिन्हें टेलीविजन पर बैठकर तज्जियाकार बनने का शौक होता है, गैर मजहबी तज्जियाकार, तो वो कुछ अल्फाज ना कसरत से इस्तेमाल करते हैं। कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, प्रोलतारी, बुर्जवाजी, ठीक है ना? लोगों को उनकी आवाज में वजन आ जाता है। और इसी तरह हमारे बहुत सारे साहिल अदीम साहब, कैसर अहमद राजा साहब, ठीक है, वो क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो जैसे ही उनकी गुफ्तगू साथ एक कुरान की आयत निकालते हैं और वो ऐसा तड़का लगाते हैं कि ना वो साइंस का रहते हैं और ना वो रिलीजन के रहते हैं। ये जो खलते मबहस है ना सर, मुझे आपकी गुफ्तगू में कहीं नहीं मिला। और आप जब साइंस के हवाले से बात करते हैं, तो आप साइंटिफिक ओपिनियन देते हैं, और जब आप मजहब के लिहाज से बात करते हैं, तो आप एक मजहबी ओपिनियन देते हैं। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, आपने जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी की दिल्ली में होने वाली एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर डिबेट देखी। थोड़ा सा उसका एनालिसिस करेंगे आप आपका क्या इंप्रेशन था? देखिए अवैस साहब, बिल्कुल मैंने वो देखी और मेरा अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है कि मुफ्ती साहब को एक वाज़ेह बरतरी हासिल थी। वो फॉर व्हाटएवर रीज़न थी, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे जो लगता है वो थी। और मुफ्ती साहब ने अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से रखी। क्या वो ज़्यादा रख सकते थे, नहीं रख सकते थे, वो एक दूसरी बात है, पर जो बात वो कहना चाहते थे, वो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बयान की और उनके दलाइल मुझे मज़बूत लगे। जावेद अख्तर साहब के बारे में अभी जो आपने स्टार्ट में बात की मेरे व्हाट्सएप मैसेज के बारे में भी, उससे भी रेलेवेंट है, जावेद साहब से भी रेलेवेंट है। मैं एथियस्ट को फील्ड तो आपकी है, मैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक सबसे पहले एथियस्ट वो हैं जो जेन्युइनली अनबायस्ड हैं, वो नॉलेज की तलाश में हैं, उन्हें उनके सवालात के जवाबात नहीं मिले और वही सवालात के जवाब वो ढूँढना चाहते हैं। और जब उन्हें वो जवाबात मिलते हैं, तो वो खुले दिल से उन्हें तस्लीम भी करते हैं। ये है मेरे ख़्याल में इंटेलेक्चुअल एथियस्ट। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है इमोशनल एथियस्ट की, जो इमोशंस की वजह से एथियस्ट बन गए हैं। जावेद साहब मुझे रैशनल से ज़्यादा इमोशनल एथियस्ट लगे, उनके रीज़न्स इमोशनल ज़्यादा थी। उनके आर्गुमेंट्स जो है वो इंटेलेक्चुअल कम थे, जिसमें साइंटिफिक बैकग्राउंड मुझे शायद उनका काफ़ी वीक लगा और शायद उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और थर्ड कैटेगरी मैं जो समझता हूँ एथियस्ट की, जिनसे मैं कोशिश करता हूँ कि कभी बात ना करूँ, ना मैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, वो हैं जो या अना में आ गए हैं या नफ्स की मोहब्बत में या दुनिया की मोहब्बत में उन्होंने अपना डिसीजन कर लिया है, तो वो फ्री हैं, वो लेट देम एन्जॉय, वो अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करें। तो उनके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी बात ना हो। और ये जो मैंने व्हाट्सएप पे आपसे सवाल पूछा वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था और आपने जैसे जवाब दिया मुझे बिल्कुल आप पे यकीन है
تو میرے خیال میں جاوید صاحب از مور آف این ایموشنل ڈاکٹر صاحب ایتھیسٹ. مجھے آپ کی کیٹیگرائزیشن بہت پسند آئی ہے، اور آپ نے جو پہلی اور دوسری اور تیسری کیٹیگری کے ایتھیسٹس گنوائے ہیں، جو تیسری کیٹیگری کے ایتھیسٹ ہیں، جو آپ نے کہا اپنی انا کا اور اپنے نفس کی وجہ سے ریلیجن کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ شراب پینے کے لیے یا فری سیکس کرنے کے لیے ریلیجن کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں، تو ریلیجن قبول کرنے کی صورت میں یہی چیزیں ان کو آخرت بھی آپ کا ریلیجن آفر کرتا ہے. یہ ایک میری ریزرویشن. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو پہلی کیٹیگری کے ایتھیسٹس ہیں وہ انٹلیکچوئل ایتھیسٹس ہیں، کیونکہ میں ان تینوں کیٹیگریز میں اپنے آپ کو کہیں بھی نہیں فٹ کر پا رہا. اگر وہ انٹلیکچوئل ایتھیسٹس ہیں، وہ آنیسٹی کے ساتھ جوابوں کی تلاش میں ہیں اور انہیں جواب مل جاتے ہیں اور وہ ان جوابوں کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر وہ تو ایتھیسٹ نہ رہے نا ڈاکٹر صاحب، پھر تو وہ آٹومیٹکلی انٹلیکچوئل ایتھیسٹ سے ایک بلیور ہو گئے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ انٹلیکچوئل ایتھیسٹ کو جوابات کہاں سے ملتے ہیں؟ اس کا سورس اسلام ہے، اس کا سورس کرسچینٹی ہے، اس کا سورس جوڈائزم ہے، اس کا سورس ہندوازم ہے یا بدھزم ہے، یا ڈاکٹر سفیان بقیہ تمام مذاہب کو جوابات کا غلط سورس سمجھتے ہیں اور صرف اسلام کو جوابات کا درست سورس سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب بھی آپ سورس کی بات کرتے ہیں، میرے مطابق، اور میں اپنے پرسپیکٹو سے بات کروں گا، بینگ اے مسلم میں اس پرسپیکٹو سے بات کروں گا. اب یہ سب گائیڈنس کے لیے میرے خیال میں 3 بکس ہیں، اور اس سے سب سے پہلی بک آتی ہے ریویلڈ نالج کی. ریویلڈ نالج میں جیسے قرآن کریم ہے آپ کے پاس، قرآن کریم نے کہا فلا یتدبرون القرآن، کہ آپ اس کی آیتوں پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، بار بار غور و فکر کی بات، بار بار غور و فکر کی بات. دوسری کتاب جو میری نظر میں ہے اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ کی، وہ ہے کائنات، جس کی نشانیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا کہا ہے بار بار کہ آپ نے اس پہ سوچنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اپنے انٹولوجیکل آرگومنٹ سے، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ سے، کاسمولوجیکل آرگومنٹ سے، انفرنشنل آرگومنٹ سے آپ نے اسے سمجھنا ہے. تیسری کتاب ہے انسان کی اپنی فطرت. اس کے اندر آپ نے ایک بات کہی تھی اویس صاحب، مجھے بڑی اچھی لگی. کسی پوڈ کاسٹ میں آپ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ میں اپنے جسم کی توجہ چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ نے ایک بڑی اچھی غزل کہی، مجھے بھول گئی ہے پر بڑی اچھی تھی، اس کا وہ امپیکٹ میں ہے نے کہا تھا میرے کہ پاس. میں اپنے وجود کی توجہ چاہتا ہوں. وجود کی توجہ چاہتا ہوں، وہ تو غزل بھی مجھے یاد ہے اور یہ الفاظ بھی مجھے یاد ہے. اور اقبال صاحب، اگر آپ نے فرض کریں آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر تو آپ کو آرام سے باقی جتنی زندگی گزار جانی چاہیے تھی، ریلیکس ہو کے. پر میرے خیال میں یہ جو آپ ہر رات ہر دفعہ سوال ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ آپ کی فطرت کی آواز ہے، یہ وہ کائنات کی یا کتاب کی آواز نہیں. تو میرے خیال میں کسی بھی انسان کے پاس گائیڈنس کے لیے 3 سورسز ہیں، اور یہ وہ تینوں سورسز ہیں جس سے وہ گائیڈنس لے سکتا ہے. بلکہ اویس صاحب، میں انٹرو میں ایک بات کہنا بھول گیا اور وہ میں ابھی ایڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں ایک لحاظ سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میری یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ ہمارے مسلمان کلچرل مسلم سے نکل کر غور و فکر شروع کریں، سوچنا شروع کریں، ریسرچ کرنا شروع کریں، چیزوں کو سمجھنا شروع کریں. وہ اس پتہ نہیں کتنے ٹائم سے ایک کمفرٹ زون میں آ کے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جب تک کسی آؤٹر فورس نے انہیں مجبور نہیں کیا وہ کرنے پر. اب آپ نے جانے میں کیا، انجانے میں کیا، پر آپ وہ کام کرنے لگے کہ لوگ سوچنے لگے، سوال پوچھنے لگے اور چیزوں کو سمجھنے لگے، جو میرے خیال میں مسلمان سے مومن بننے کا ریئل راستہ ہے. آپ مومن ہی تب بنتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں بدترین جانور قرآن کریم نے کہا ہوا ہے ان لوگوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے ہوئے، جو سوچتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جانے انجانے میں یہ عمل شروع کروا دیا. چلیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے یہ کہا کہ آپ کے نزدیک اس دنیا میں گائیڈنس کے 3 سورسز ہیں. پہلا سورس قرآن مجید ہے، دوسرا سورس کائنات ہے، اور تیسرا سورس انسان کا اپنا وجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے دنیا کے تمام دیگر مذاہب کو سورس آف گائیڈنس سے خارج کر دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ 99% ایتھیسٹ ہیں اور ہم 100% ایتھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، آپ دنیا کے تمام ریلیجنس کو غلط سمجھتے ہیں، صرف اسلام کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور ہم دنیا میں تمام ریلیجنس کو انکلوڈنگ اسلام غلط سمجھتے ہیں. آپ میں اور ہم میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سب میں ایک 1 پوائنٹ اسمال پوائنٹ.
دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، ورنہ پھر ہم ایسے ہی جاتے رہیں گے. نہیں ڈاکٹر دیکھیں صاحب، مجھے میرے آپ سے لیکچر ہاں بنانے کا مزہ آتا ہے. میں آپ جیسے ہی میرے اشارہ بھی نزدیک کرتا ہوں کر جاتا ہوں. جی جی. میرے نزدیک اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے شروع نہیں ہوا، وہ شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وہاں سے وہ گائیڈنس شروع ہوئے. ہمیں تمام کتابوں پر ایمان لے کے آنا ہے، جتنی کتابیں اس پر ہمارا ایمان ہے جو اس وقت سے شروع ہوئی ہیں. تو ہمارا ایمان ان تمام میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا نظر، میرے خیال میں تمام انسان ایک گروپ ہیں، سیم گروپ. ہاں بیچ میں ڈائیورژنز آئی ہوئی ہیں، جو لوگ ڈائیورٹ کرتے گئے ہیں بیچ میں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ شاید انا کی وجہ سے ہو، نفس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ضد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دنیا کی محبت. پر ہم گروپ ایک ہی ہیں سارے، ہمیں ٹھیک. لے کے آنا ہے انہیں واپس. تو دیٹس مائی تھنکنگ پروسیس، اگر دیٹس مائی تھاٹ پروسیس ڈاکٹر ایکچولی. صاحب سوری فار بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آپ کے نزدیک مسلمان تھے اور اسلام جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، تو پھر حضرت موسیٰ کے پیروکار یہودی کیوں کہلاتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کہلاتے؟ حضرت عیسیٰ اگر مسلمان تھے تو ان کے پیروکار مسیحی کیوں کہلاتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کہلاتے ڈاکٹر صاحب؟ اب ایسا ہم پھر ڈائیورٹ کرتے جا رہے ہیں، میں شارٹس آنسر دیتا ہوں. ایگزیکٹلی. ہاں دیکھیں، قرآن اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ دیر از اونلی ون گاڈ، اس کا نظام چلے گا اور ایک ہی خدا کو ہم مانیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کے نظام کو نہیں مانیں گے. آپ جانتے ہیں کرسچینٹی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ہمارے مذہب میں بھی بہت ہی قابل احترام ہے، انہیں خدا کے درجے پر لے کے چلے. ڈائیورژن آتی رہی ہیں. جو میں نے ڈائیورژن کی بات کی، ایسا جیوس کے ساتھ بھی ہوا، ایسا کرسچینٹی کے ساتھ بھی ہوا. آپ جیوس کی اگر میں ہسٹری یہاں بیان کرنا شروع کر دوں کہ وہ کہاں کہاں، آپ سورہ بقرہ میں 100 آیتیں مسلسل اس ہسٹری کو بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیا ہوا، وہ کیوں ڈائیورٹ کیے، جن پہ 1400 سال مسلسل پیغمبر آتے رہے، وہ کیوں ڈائیورٹ کیے، وہ اپنے راستے سے کیوں گئے. ایسے ہی کرسچینٹی کے بارے میں، تو وہ ڈائیورٹ کر گئے. راستہ وہی ہے جس پہ ہم سب جا رہے ہیں، وہ ڈائیورٹ کر گئے بیچ میں. ورنہ وہی راستہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو حضرت عیسیٰ بذات خود آگے بڑھتے ہیں ایسا، ورنہ ہم مین چلیں ٹاپک سے ہٹ چلیں. جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو میں یہ کہا کہ جب آپ نے جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل کی ڈیبیٹ سنی تو اس میں آپ کو مفتی شمائل ندوی کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ محسوس ہوئے. سر، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جاوید اختر صاحب ایک نغمہ نگاری کے بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور ان کو میں ایموشنل ایتھیسٹ سے زیادہ ایک لٹریری ایتھیسٹ کہتا ہوں کہ وہ ایک سائنٹیفک بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے ہیں. اسی لیے انہوں نے بڑی دیانتداری سے پوچھا کہ کنٹنجنسی کیا ہوتی ہے یا انفائنائٹ ریگریس کیا ہوتا ہے. انہوں نے ان فلسفے کی اصطلاحات سے علمی کا اظہار کیا. ڈاکٹر صاحب، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی شمائل ندوی نے اس ڈیبیٹ کے اندر ببانگ دخل کہا اور آپ نے ان کی حمایت کر کے شاید ان کے پاؤں میں اپنا پاؤں بھی ملایا. مفتی شمائل نے اعلان کیا کہ ہم جس گاڈ کو مانتے ہیں وہ ایک میٹا فزیکل گاڈ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مفتی شمائل نے شاید قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا، اور اگر مطالعہ کیا ہے تو پھر انہوں نے قرآن گاڈ کو اپنے کانسیپٹ آف گاڈ سے بالکل ڈسٹنگوش کر دیا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں جس گاڈ کا تعارف ہم سے کرواتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. ٹھیک ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ سورہ سواد کی آیت نمبر 75 ہے، تو نے اسے سجدہ کرے، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. یعنی آپ کے اللہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1827 کہ بے شک عادل لوگ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں جانب، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب یہ جو قرآن و حدیث کے اندر گاڈ ہے وہ ایک فزیکل گاڈ ہے. وہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بننے والے پانی پر تیر رہا ہے. وہ ایک عرش پر بیٹھا ہے، اس کے 2 دائیں ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآنک گاڈ ایک فزیکل ایٹریبیوٹس کا مالک نظر آتا ہے، اور مفتی شمائل اور ڈاکٹر سفیان اگر ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا گاڈ میٹا فزیکل. یہ اتنا بڑا کانٹرڈکشن کیسے ہے ڈاکٹر صاحب؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں گئے اور کچھ جوان، کچھ صحابہ کرام ڈسکشن کر رہے تھے. ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کائنات پہ غور و فکر کرتے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کائنات پر، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کریں، پر اللہ کی ذات پر نہیں. میرا اس میں
دیکھیں قرآن شریف کی آیت ہے کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں، اور وہ وراء الورا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں اس کی تخلیق سے، اس کی جو سائنز ہیں یہاں پہ موجود ہے. ایک بہت خوبصورت شعر ہے، آپ کو شاعری پسند ہے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں. وہ علامہ اقبال کا ہے میرے خیال میں کہ عقل گو آستہ سے دور نہیں، عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں. عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو پھر اسی طرح کا ایک اور شعر ہے کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ وائز نہ حکیم. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ ایک راستے کا ڈھونڈنے کا طریقہ ہے، ایک سٹیپ ہے اس کا. دیکھیں ویسا میں آپ سے بات کر رہا تھا. اچھا ایک میری ریکویسٹ ہے، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، یہ بہت ڈیٹیل میں اس کا آنسر جائے گا. تو آپ کی آپ کی ایک، ہم پشتوں میں کہتے ہیں فضان بپریان نرا والے، اسے کہتے ہیں کہ آپ بیجین ہو جاتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. جب پر اس کو آپ آپ نے اجازت جب آپ اجازت دیں گے نا ڈاکٹر صاحب، ہاں میں آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوں، جب آپ اجازت دیں گے تو میں بولنا شروع کروں گا پلیز. ہاں. تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی آپ نے بات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ میٹافرز ہیں، استعارہ ہے. اس پہ بالکل اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا. جیسے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ سے بیان، جو آپ نے آیت بیان کی سورہ ہود کی، اور ہم اسے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں اویس صاحب اس ٹائم چھوڑ دیتے ہیں کہ کون ایتھیسٹ ہے کون مسلمان ہے. وہ آیت آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، فی ستۃ ایام، اور اس کے بعد پھر کہا وکان عرشہ علی الماء. اویس صاحب اب ذرا آپ نے اس کو سٹارٹ سے سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈ خلق کیوں استعمال کیا، امر کیوں نہیں استعمال کیا، اور اس خلق اور امر میں کیا فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کن فیکون کہتے ہیں تو امر استعمال کرتے ہیں، جب مٹیریل دنیا کی بات کرتے ہیں جس میں پروسیس ہوتا ہے تو خلق استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمین اور آسمان کو میں نے 6 دنوں میں، 6 ایام میں پیدا کیا، 6 سٹیجز میں پیدا کیا. اب بھی اگر ہم ناسا کی ویب سائٹ پہ جائیں گے رائٹ ناؤ اور ہم دیکھیں گے کہ کتنے سٹیجز میں یونیورس کریٹ ہوا، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ 6، بلکہ انہوں نے 7 لکھا ہوا ہے، پر جو 7واں سٹیج ہے دا فیوچر، وہ اب تک کے لیے نہیں ہے، وہ بعد میں جو ہوگا وہ بھی قرآن کریم نے سائنس سے بہت بہترین انداز میں پیش کیا ہوا ہے. پر یہ 6 سٹیپ جو ہے جہاں سے ہم لوگ سٹارٹ ہوتے ہیں انفلیشن سے، پھر نیوکلیوسنتھسس پہ ہم لوگ جاتے ہیں، ریکمبینیشن پہ جاتے ہیں، ڈارک ایجز پہ جاتے ہیں، فرسٹ سٹارز پہ جاتے ہیں، ری آئونائزیشن. یہ 6 ایام ہیں، 6 سٹیجز ہیں جس میں یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا. اب اویس صاحب جو سب سے پہلے جو بالکل انفلیشن سٹارٹ ہوئی، بالکل انیشل سٹیج، اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ کیا بنا؟ آپ سے ایک غلطی ہوئی اس ویڈیو میں، شاید انجانے میں آپ نے کہا کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں سٹارز میں بنتے ہیں. وہ شاید آپ نے جلدی میں کہہ دیا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ بگ بینگ کے بعد پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہائیڈروجن بنا. اور آئی ایم شیور آپ یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا اور وہ ہائیڈروجن کہاں سے آیا. اور اس میں میرا ایک سوال ہے، جب میں یہ پورا کر لوں تب آپ اس کا جواب دے سکیں گے. ویسا دیکھیں، ہم اگر اسے ایک بالکل نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر ہمیں نہیں پتا کہ 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا تو اس کی پروبیبلٹی کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے وہ 50% ہے. 50% ہے کہ اس کا کوئی سائنٹیفک ریزن ہوگا، بعد میں پتہ چل جائے گا. 50% یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے جس نے اسے کریٹ کیا ہے، جسے ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے. اور یہ کائنات بنی ہے 95% ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے، جسے ہم بالکل نہیں سمجھتے. یعنی اس 5% کا بھی ہم 1% نہیں سمجھتے. جب ہمارے پاس اتنی زیادہ نالج نہیں ہے اویس صاحب، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کریٹر نہیں ہے؟ یہ تو میرے خیال میں 50% پروبیبلٹی پہ 100% شور ہونا کہ خدا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ لاجیکلی شاید ٹھیک نہ ہو. ہمیں شاید اسے، اگر آپ ایٹ بیسٹ کہہ سکتے ہیں ایگنوسٹک بن سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ شیور، پر ایتھیسٹ نہیں بن سکتے. اس سے یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، جو بعد میں جب میں یہ پورا کر لوں تو آپ بتا دیں. دیکھیں ہائیڈروجن بنی بگ بینگ کے بعد، اور آئی ہوپ میں آپ کو اپنی باتوں سے بور نہ کروں تو میں اسے کوشش کروں گا کہ جلدی ختم کروں. دیکھیے ہائیڈروجن آیا، ہائیڈروجن سے کیا ہوا؟ ہائیڈروجن سے سٹارز بنے، اسی سٹارز میں پروسیس ہوئے، اس پروسیس سے ہیوی ایلیمنٹس بنے، ہیوی ایلیمنٹس میں سے ایک آکسیجن بنا، وہی آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ ملا اور پانی بنایا. اسی پانی سے وجعلنا من الماء کل شیء حی،
جو تمام لائف ہے وہ بگین ہوئی. آج بھی انسان نہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے نہ آکسیجن کے بغیر رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس کائنات کو ان 6 سٹیجز سے بیان کیا, انفلیشن, نیوکلیوسینتھسس, ان سب سے گزار کے بنایا, تو میرا اقتدار, عرش کہتے ہیں اقتدار کو, کنٹرول کو, اتھارٹی کو, ڈومینین کو, وہ تھا, وہ ہے پانی پر. اب ایسا میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. پانی پر کیوں, وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. یہ پوری کائنات کی ابتدا ہائیڈروجن سے ہوئی. ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں آکسیجن پہ. وہ 2 ایلیمنٹ جو پانی پہ بنے ہوئے, ہائیڈروجن اور آکسیجن, جن سے مل کے پانی بھی بنا ہے, آکسیجن بھی ہے. یہ تمام سٹارز, یہ پورا نظام اس سے بنا ہوا ہے. اب آتے ہیں آپ کی وہ مین پوائنٹ پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. اب ویسا آپ ایک ریسرچر ہیں, میں آپ سے یہ امید کروں گا کہ جب بھی آپ ایک چیز دیکھیں تو پھر دیکھیں وہاں پہ عربک میں کیا لکھا ہوا ہے. وہاں پہ لکھا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. کانا کا مطلب پہلے نہیں ہے, پہلے کا مطلب ہے قبل, اور بعد کا مطلب ہے سما. تو یہاں نہ قبل لکھا ہوا ہے نہ سما لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ہے یا اس سے پہلے. کانا لکھا ہوا ہے. تو انکنکلوسیو کہہ سکتے ہیں اسے, پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے تھا. اور اس کے بیسس پہ میں آپ سے ایک اور, آپ اگر سورہ اعراف کی آیت نمبر, ویسے آپ میرے ساتھ ہی ہے نا, میرے آرگومنٹس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اچھا, سورہ اعراف کی آیت میں آتے ہیں, وہ ایگزیکٹلی یہی آیت ہے, پر اس میں ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے. ایگزیکٹلی یہی آیت ہے. وہ آیت یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انہ ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. جیسے وہ تھا ویسے ہی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ثم استوى علی العرش. ثم کہتے ہیں اس کے بعد وہ استوار ہوا عرش پر. اس کی اتھارٹی, اس کا کنٹرول سنبھالا اس نے. تو جو آپ نے سورہ ہود کی آیت بیان کی, وہاں قبلہ نہیں لکھا, اس سے پہلے وہاں لکھا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور جو سورہ انفال کی آیت میں نے آپ سے بیان کی 54, وہ کہتی ہے ثم, اس کے بعد ثم استوى علی العرش, عرش پہ, یعنی اس کے ڈومینین پہ, اس اختیار, اس اقتدار, اس کو کریٹ کرنے کے بعد اس کا پورا کنٹرول. پانی, ہائیڈروجن, آکسیجن, جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس کائنات کا پورا نظام جس سے چل رہا ہے, اس کا اقتدار, اس کا کنٹرول ایک ہی ذات کے پاس ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ ہے اس آیت کا مطلب ہے. ایسا ڈاکٹر صاحب بولوں, میں نے آپ کو نہیں ٹوکا نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, میں بھی نہیں ٹوکوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی باتیں کی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا باری باری جواب دوں. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو 6 دنوں کا ذکر کیا تھا, اور آپ نے بتایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی وہ 6 ادوار ہیں جن کا ماڈرن سائنس آپ کو بتاتی ہے. سو یو آر اے بیٹر کمیونیکیٹر دین یور گاڈ. اس کے لیے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ میں آپ کو شام 6 بجے ملوں گا, تو وہ اگلا بندہ کہے کہ اصل میں اویس صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شام 6 بجے ملاقات کریں گے, بلکہ اویس صاحب اصل میں اتنے ہی میری پرسنالٹی سے متاثر ہوئے کہ وہ 6 مرتبہ مجھ سے ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے ایسے ورڈز کو ٹویسٹ کیا تاکہ آپ اس چیز کو فٹ کر سکیں, کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اس ایگزامپل دینے والے کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پلانکس ٹائم سے پہلے کے حالات ہمیں نہیں معلوم, and it raises a serious probability of existence of God. اور آپ نے کہا کہ خدا موجود بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی موجود ہو سکتا ہے, اور اس میں جو بیسٹ پاسبل پوزیشن ہے وہ ایتھیزم کی جگہ ایگنوسٹسزم رہتی ہے. وہ ینگ شیلڈن کا سیزن شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, جس میں جو پادری ہے وہ ننے شیلڈن سے کہتا ہے کہ according to my calculation there is a 50% chance either God exists or either God does not, and I like those odds. تو وہ ینگ شیلڈن ہاتھ کھڑا کر کے اپنی ماں کے روکنے کے باوجود کہتا ہے کہ فادر, according to your analogy, when I go back to my home I might find $50 million under my bed, or I might not. In what world this is 50-50? You are mixing possibility with probability. یہ ہوگی دوسری بات. اور تیسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پانی پر ہے. یہاں پر آپ نے اس کو میٹافر قرار دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس آیت میں صرف اور صرف عرش کو اور پانی کو کیوں میٹافر قرار دیا ہے؟
آپ نے لفظ 6 کو میٹافر کیوں نہیں قرار دیا؟ یعنی آپ کو جہاں کنوینئنٹ لگا آپ نے اس کو میٹافر میں تبدیل کر دیا، اگر آپ کو جہاں کنوینئنٹ نہیں لگا آپ نے اس کو لٹرل ہی رہنے دیا. سو آپ ایک ہی آیت کے کچھ الفاظ کو میٹافر قرار دے دیتے ہیں اور ایک ہی آیت کے کچھ الفاظ کو لٹرل رہنے دیتے ہیں. اور اگر میں آپ کی ایکسپلینیشن کو منوان تسلیم کر لوں تو جس جگہ پر کائنات میں پانی نہیں ہے، مثال کے طور پر کراچی کے اکثر علاقوں میں پانی نہیں آتا ہے، وہاں پر خدا کی حاکمیت نہیں ہے اور لگتا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، صحرا کے اندر اگر پانی نہیں ہے تو وہاں خدا، کیونکہ خدا کا جو عرش ہے، خدا کی جو حاکمیت ہے وہ پانی پر ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑا سنگین سوال اس ساری کمنٹری کے علاوہ، کہ آپ نے خدا کی حاکمیت کو کائنات کی تخلیق کے بعد قائم کیا، جبکہ یہ آیت کائنات کی تخلیق سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا ذکر کرتی ہے کہ آپ کا جو فزیکل گاڈ ہے، جس کو آپ قرآن کا جو فزیکل گاڈ ہے، جس کو ماڈرن لوگ میٹا فزیکل قرار دے چکے ہیں، جو عدم کے اندر اس کا عرش پانی کے اوپر تیر رہا ہے. ٹھیک ہے، سورہ الحاقہ کے اندر آتا ہے کہ خدا کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن ان فرشتوں کی تعداد ڈبل کر کے 8 کر دی جائے گی. یعنی اس کا جو تخت ہے وہ ایک فزیکل تخت ہے جس کے اوپر لا آف گریوٹی کا بھی اطلاق ہوتا ہے. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کا بتا رہی ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا کا عرش، فزیکل عرش پانی پر تھا. اور آپ کے پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ خدا کے عرش کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اگلے دن خدا کی اجازت سے طلوع ہوتا ہے، اور جس دن خدا نے اجازت نہ دی تو وہ زمین کے اوپر قیامت آ جائے گی. اس زمانے کے عربوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ امریکہ میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے جب عرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس ساری کمنٹری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ صاحب اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک یہ اسکرین اگر نہ شیئر کیا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ میرا موبائل ہے، مجھے وہاں نظر کچھ نہیں آتا. پھر میں آپ شیئر کر دیتے ہیں لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اچھا ساتھ ہی جیسے اچھا، آپ ٹھیک نے ہے، بولنا شروع کیا ٹھیک. میں نے آپ کو مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے، آپ نے جو آیت شیئر کی ہوگی ٹھیک ہوگی، میں آپ کو اس پر کوئی. دیکھیں سب سے پہلے آتے ہیں اس پہ، آپ نے ینگ شیلڈن والی اگزامپل دی تو اس پہ میں سب سے پہلے آتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، آپ اصل میں بیسڈ ہیں صرف ایکوائرڈ نالج پہ، ہم بیسڈ نہیں ہیں ایکوائرڈ نالج، ہمارے پاس ریویلڈ نالج ہے، ہم شور ہیں. میں آپ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آپ ایٹ بیسٹ ایگنوسٹک ہو سکتے ہیں، آپ ایتھیسٹ نہیں ہو سکتے. لاجیکلی بھی فلوسافیکلی بھی آپ کے پاس 50% چانس ہیں بینگ این ایگنوسٹک، ایتھیسٹ نہیں ہو سکتے. اس لحاظ سے میں بات کر رہا تھا. دوسری بات آتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ کا فزیکل کہیں پہ نہیں کرے، یہاں پہ میٹافرز ہیں ہی نہیں. میں نے میٹافر کی بات ہی نہیں کی. عرش کا مطلب ابھی آپ سرچ کریں کلاسیکل عربک میں کیا مطلب ہے اس کا، آپ دیکھیں گے وہ سورینٹی ہے، وہ ڈومینین ہے، وہ حاکمیت ہے. ایام کا مطلب کیا ہے، آپ ذرا ابھی سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا مطلب سٹیجز بھی ہو سکتا ہے، دن بھی ہو سکتا ہے. عربک از اے ویری واسٹ لینگویج، وہ میٹافر نہیں ہے، اس کا میننگ ہے. میں نے میٹافر بالکل بھی نہیں دیا. یہاں پہ کلیئرلی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش سے مراد کیا ہے، اقتدار ہے، سورینٹی ہے، حاکمیت ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بات کی کس چیز کی، لاسٹ بات آپ نے کسی، آپ اصل میں ایک وہ میں زیادہ ہو گیا تھا تو I forgot the points. تھینک یو فار آسکنگ. ڈاکٹر صاحب اس موقع پر جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر ہاں خدا کے عرش سے مراد حاکمیت ہے تو سورہ الحاقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی حاکمیت کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. دیکھیں اویس صاحب، میری یہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی، میں عقل کل نہیں ہوں، پرفیکٹ نالج میرے پاس نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ نو، اس پہ میں اس وقت کمنٹ نہیں کر سکتا. پر میں چونکہ ہم اس آیت میں ہمارا ٹاپک یہی آیت ہے تو میں اسی پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی بہت کلیئر کہ یہ آپ پوری کائنات کو دیکھیں آپ اس سیکوینس کو دیکھیں، وہ آیت کس چیز کے بارے، وہ سٹارٹ کیسے ہوئی، ایک چیز کا کنٹیکسٹ ہوتا ہے. اس نے بیان کیا آپ کو کہ یہ پوری کائنات بنی. میں نے پھر آپ کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کیا کہ اس میں پانی کا رول کیا تھا، کیوں پانی اتنا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ کا ہائیڈروجن یا آکسیجن ہے، وہ وہی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بگ بینگ کے ٹائم جو ہائیڈروجن بنا، اس کے بعد ہائیڈروجن بنا ہی نہیں کوئی. یہ تمام سٹار ہائیڈروجن کو ریسائیکل کر رہے ہیں اور اسی سے ہیوی ایلیمنٹس بنا رہے ہیں. وہی ہائیڈروجن ہے، یہی آکسیجن ہے جس سے میں اور آپ زندہ ہے، وہی پانی ہے جس سے میں اور آپ زندہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں یہ پتہ لگا سکوں کہ آپ میں سے کون اپنے عمل میں بہتر ہے.
تو یہ پورا کنٹیکس ہم آیت کو بغیر کنٹیکس کے لے ہی نہیں سکتے. پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہاں قبلہ لکھا نہیں ہے, یہاں پہ تو کانا لکھا ہوا ہے. اور جب میں نے پھر آپ کو سما کی ایگزامپل بھی دی, سورہ انفال میں لے کے گیا کہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ثم استوى علی العرش, اس کے بعد اس نے جب کریٹ کر لیا پھر اس کی مینجمنٹ, اس کا کنٹرول, سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, حکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس. ویسا دیکھیں اس میں ایک چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا. آپ نے ایک ویڈیو میں بات کہی تھی کہ میں کنٹینجنسی آرگومنٹ کو مان لوں اگر یہ مجھے یہ سکھا سکیں کہ یہ سٹیپ 1 سے سٹیپ 2 تک کیسے گئے. یہی بات کی تھی. اس پر چلیں گے, کنٹینجنسی آرگومنٹ پر آئیں گے. ذرا اس کو ٹھیک ہے, کلیئر کر لیں, اس کو کلیئر کر لیں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کو. اچھا اگر آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 پر اپنی کمنٹری مکمل کر لی ہے تو ڈاکٹر ٹھیک ہے. صاحب آپ میں ابھی بھی میں اس کے بعد کنٹینجنسی آرگومنٹ پر چلوں گا, اور آپ کو ٹھیک یقیناً ہے, مزہ آ رہا ہوگا کہ ہم باری باری بات کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاں میں بالکل ایسے نہیں کر رہا ہوں جیسے میں بقیہ پوڈ زبردست, کاسٹ میں ہوتا ہوں, کیونکہ بہت مجھے آپ سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں, میں تیرا حسن بیاں تک دیکھوں. ڈاکٹر صاحب میں اپنی تمام تر توجہ کے باوجود, اپنی تمام تر کامل استعداد کو بروئے کار لانے کے باوجود, میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب یہ ٹائم اور سپیس آپ کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جو ٹائم اور سپیس سے ماورا تھی. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کو لکھنے والے عربوں کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ ایک زمانے میں سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ وہ پوچھیں گے کہ ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے, انہوں نے اپنی طرف سے اس کو آنسر کیا ہے, اللہ کا عرش پانی کے اوپر تیر رہا تھا. وہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ ان کے برہما کو وہ سینگوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کا جو گاڈ اگر میٹا فزیکل تھا تو میٹا فزیکل یہ کیونکہ آپ کی ایکسپلینیشن سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سورہ ہود آیت نمبر 7 کریشن آف یونیورس کے بعد کی بات کر رہی ہے, جب آپ کا اللہ کا عرش جو ہے آپ کی حاکمیت پانی شانی کے اوپر قائم ہو گئی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کا میٹا فزیکل گاڈ کہاں ایگزسٹ کرتا تھا, اور اس میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے پروڈیوس کیا. اور اب یہ ساری باتیں جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں, اگر صحابہ کرام آن حضور سے پوچھتے تو ظاہر ہے کہ آپ کا قرآن کا نالج تو آن حضور سے کم ہوگا نا, اور انہیں تو ناسا کی 6 سٹیجز کا بھی نہیں پتا ہوگا. تو ایک آن حضور مجھ جیسے ناہنجار مکہ کے رہنے والے شخص کو کیسے یہ سمجھائیں گے کہ خدا کا عرش جو ہے کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی پر کیسے تھا, اور اگر یہ کائنات کی تخلیق کے بعد کی بات ہے تو کائنات کی تخلیق سے پہلے, ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے آپ کا رب, میٹا فزیکل رب کہاں تھا؟ اویس صاحب, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو پتہ. تو صحابہ کرام کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نالج دیا تھا. پر خیر میں اب اس ڈسکشن پہ نہیں جاتا, میں آپ کی ڈسکشن پہ جاتا ہوں. میں یہ پوائنٹ ایک دفعہ آپ کو کوشش کر چکا تھا کلیئر کرنے کی لاسٹ ٹائم. میں اس دفعہ اسے بہت سمپل رکھتا ہوں, اور میں جینونلی, مجھے بڑی خوشی ہے اس دفعہ آپ کو دیکھ کے کہ آپ وہ جینونلی ایک بچہ جو سیکھنا چاہتا ہے یا ایک اسٹوڈنٹ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کی طرح بات کر رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو میں تھوڑا آسان کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. آپ نے میٹرکس مووی دیکھی ہے ویسا؟ جی سر, سب نے کیانو دیکھی. ریوز والی, ہاں بڑی زبردست مووی ہے. دیکھیں میٹرکس مووی میں بیسکلی کیا ہے, نیو جو ہے وہ جس دنیا میں رہتا ہے اور اس کی جتنی اویئرنیس بڑھتی جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے آس پاس یہ پہاڑ, یہ درخت, یہ سب کچھ جو ہے یہ جسٹ نمبرز ہیں, یہ انفارمیشن ہے, یہ ایک سیمولیشن ہے. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ریئل میں ایک جگہ پہ اس کی اصل باڈی ہے, اور یہ نیو ایک سیمولیشن میں رہ رہا ہے, ایک ایسی دنیا میں جو ریئل نہیں ہے. اور اس سیمولیشن کو ڈیزائن کیا ہے ایک شخص نے جسے وہ لوگ آرکیٹیکٹ کہتے ہیں اس مووی میں, دا آرکیٹیکٹ, جس نے اس پوری سیمولیشن کو ڈیزائن کیا ہے. وہ اس سے باہر رہتا ہے, اس کا اپنا ایک ٹائم اینڈ سپیس ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. پر نیو جس میں ہے وہ ایک سیمولیشن ہے, وہ ریئل دنیا نہیں ہے. دیکھیں ویسا جب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری میٹیریل دنیا, اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے صرف یہ سوچ لیں کہ یہ ایسا نہ ہو, یہ اس کے الٹ ہو, ہم جس دنیا کو ریئل کہہ رہے ہیں وہ اصل میں متاع غرور ہو, وہ ایک دھوکے کا سامان ہو. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب و سود و ضیاء,
لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان و وہم و گما، لا الہ الا اللہ. اور یہ آخری خرد، آئی تھنک سم تھنگ، خرد ہوئی ہے زماں و مکا کی زناری. خرد عقل ہوئی ہے زماں و مکا کی زناری. نہ ہے زماں نہ مکا، لا الہ الا اللہ. نہ ہے زماں نہ مکا، نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے. یہ متاع غرور ہے، یہ سیمولیشن ہے. اور یہ بات آپ کو میٹرکس مووی کی اس ایگزامپل سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ شاید ایک سیمولیشن ہو. ریئل دنیا، بیس ریئلٹی کہیں اور ہو. آپ نے سسکائنڈ کا ہولوگرافک پرنسپل پڑھا ہوگا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں شاید یہ پوری ایک سیمولیشن ہو. اس کی جو بیس ریئلٹی ہے، جو اصل ہے، وہ کہیں اور پڑی ہو. شاید وہ وہاں پڑی ہو جہاں پہ میں ختم کرنے والا ہوں. وہ شاید وہاں پڑی ہو جہاں پہ وہ آرکیٹیکٹ ہے. وہ وہاں پڑی ہے جہاں پہ وہ کریٹر ہے. آپ نے نک بوسٹرم کا 2003 والا جو ہے، وہ میں ایک منٹ میں کنکلوڈ کرنے والا ہوں. 2003 والا جو ہے وہ سیمولیشن ہائپوتھیسس بھی پڑا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کائنات کی جو پلینک لینتھ ہے وہ بالکل پکسلیشن کی طرح ہے سیمولیشن کی. اور اس کا جو اسپیڈ آف لائٹ کی لمٹ ہے وہ بالکل پروسیسنگ لمٹ کی طرح ہے. اور اس کا جو آپٹیمائزیشن ہے، آبزرویبل افیکٹ جو ہے، آپ نے کوانٹم فزکس کا آبزرویبل افیکٹ دیکھا ہوگا کہ جو شخص جس طرف دیکھتا ہے صرف وہی لوڈ ہوتا ہے. جب وہ نہیں دیکھتا وہ نہیں لوڈ ہوتا. جو آبزرور افیکٹ جسے کہتے ہیں کوانٹم فزکس میں، یہ تمام چیزیں ہنٹ کرتی ہے کہ شاید ہم جو ہے ایک سیمولیشن میں رہ رہے ہیں. ایلون مسک کہتا ہے کہ دیر از اے چانسز 1 in a billion کہ ہم ریئلٹی میں رہ رہے ہوں، باقی تمام چانسز ہم سیمولیشن میں رہ رہے ہیں. نیل ڈیگراس ٹائسن کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے 50-50 چانس کہ ہم ریئلٹی میں ہوں. ادر چانس یہ ہے کہ ہم سیمولیشن میں رہ رہے ہوں. تو شاید یہ دنیا اصلی نہ ہو، شاید وہ دنیا اصلی ہو جس میں کریٹر ہے، جہاں بیس ریئلٹی. ڈاکٹر صاحب، یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ایڈولف ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مارے تھے، تو وہ سیمولیشن میں مارے تھے یا ریالٹی میں مارے تھے؟ اچھا، اگر سب ریئل میں مارے تھے، پر اس دنیا کے لحاظ سے ریئل میں مارے تھے. دیکھیں، ہم اور آپ جس زندگی کو، آپ اور میرے پوائنٹ آف ویو میں ڈفرنس اس لیے ہوگا ویسا کیونکہ آپ اس دنیا کو تمام لائف سمجھ رہے ہیں. اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ آپ ایک مووی دیکھ رہے ہوں اور اچانک آپ اندر جائیں اور آپ دیکھیں کہ ایک بہت اچھا شخص ہے، اسے مار پڑ رہی ہے، اور آپ نے 5 منٹ کی مووی دیکھی اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ او ہو، یہ تو بڑا ظالم کوئی مووی ہے. پر لائف جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے. ویسا صرف ہمارے لحاظ سے تو اسے پیمان آئے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدا بے ہم دوا ہر دم جوا ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے، یہ جو یہاں پہ ہم جی رہے ہیں، یہ بہت چھوٹا سا لمحہ ہے ایک بہت بڑے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا. یہ تو ہماری ایک قسط ہے جہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں. تو اگر یہاں پہ آپ زیادتی دیکھتے ہیں، ہٹلر نے جو کی، یا ایسے لے لیں جو اس نے غزہ میں ہو رہا ہے، جو بچے مر رہے ہیں، بالکل جرم ہو رہا ہے، پر وہ ایک بہت بڑی قسط کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اویس صاحب، ایز این ایتھیسٹ، آپ اس غزہ کے بچے کو کیا آفر کر رہے ہیں؟ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم پر ظلم ہوا، تم خاک میں مل جاؤ گے. نیتن یاہو نے ہزاروں بچوں کو مارا، وہ خاک میں مل جائے گا. ہٹلر نے لاکھوں جیوس کو مارا، وہ خاک میں مل جائیں گے. وہ معصوم بچہ جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ بھی خاک میں مل جائے گا. تم سب خاک میں مل جاؤ گے اور تمہیں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی جسٹس نہیں ملے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے. اس کے بعد اسے جو لائف ملے گی وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور ہم ہمیشہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک لاہور کے اندر ایک نوجوان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بغیر نکاح کے جنسی تعلقات استوار کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے احکامات کو توڑتا ہے، تو اس کی جو اس کا ٹھکانہ اس نوجوان کا دوزخ ہے. اور نیتن یاہو جو ہے وہ غزہ کے ہزاروں بچوں کو مارنے کے جرم میں دوزخ میں جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نیتن یاہو کا جو جرم ہے اور اس نوجوان کا جو لاہور میں جنسی تعلقات قائم کرنے کا جرم ہے، ان کا سکیل کافی فرق ہے؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ، میں آپ کی بات جس سے میں ادب سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ دنیا اگر سیمولیشن ہوتی، یہ دنیا اگر آپ دھوکہ ہوتی، جس کو آپ ایک ویڈیو گیم کی سیمولیشن بھی کہہ چکے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ویڈیو گیم کی سیمولیشن اور ویڈیو گیم کو بنانے والا دونوں اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر رہتے ہیں. اگر یہ یونیورس ایک سیمولیشن ہے، اگر یہ یونیورس ایک دھوکہ ہے، تو اس دھوکے کے اندر رہنے والے کریکٹرز کی گائیڈنس کے لیے 1,24,000
دھوکہ دہی پر مبنی کریکٹرز بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سیمولیشن کے اندر، اس دھوکے کے اندر رہنے والے انسانوں کی ابدی گائیڈنس کے لیے کسی بھی پیغمبر کو بھیجنے کی، کسی بھی کتاب کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو آپ کی ایک اسپیکولیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ ایک دھوکہ ہو، صرف ایک اسپیکولیشن ہے، کیونکہ مسجد نبوی جو ہے اس سیمولیشن کے اندر ہے، خانہ کعبہ اس سیمولیشن کے اندر ہے، آپ کے پیغمبر کا مزار اس سیمولیشن کے اندر ہے. اور اگر یہ سب کچھ چیزیں آپ کے ریئل گاڈ کے دل کے بہت قریب ہیں تو پھر میں ادب سے کہنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ سیمولیشن نہیں ہے، پہلی بات. لیکن جو میرا بنیادی سوال تھا، میرا سب سے جو بیسک کانسیپٹ ہے جس کے اوپر میں ملحد ہوا ہوں، اور آپ نے کہا تھا ویسا آپ سوال، مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری آنکھوں میں جاننے کی تڑپ نظر آتی ہو، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کی جگہ کوئی اور میں مسلمان عالم بٹھا دوں، اس کے جوابات انٹائرلی بدل جائیں گے. آپ کا نالج کا سورس بھی قرآن ہے جو کہ آپ کے نزدیک سپریم سورس ہے، اور اس مفتی کے نالج کا سورس بھی قرآن ہے، لیکن آپ دونوں کی آؤٹ پٹ میں بہت فرق ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، جو کہ ایک فزیکل یونیورس ہے، جو کہ سیمولیشن نہیں ہے، آپ کا اللہ جو ہے وہ کہاں تھا؟ عدم کے اندر تو ایگزسٹنس امپاسبل ہے نا. یہ وہ بنیادی نقطہ، باقی ساری چیزیں صرف اور صرف ہم چارٹ کے اوپر مسالہ چھڑکتے ہیں، لیکن یہ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ before the creation of this universe your metaphysical God was where and how he created this physical universe. اور آپ کو گاڈ کے لیے ایک مردانہ ہی کا سیگا کیوں استعمال کرنا پڑتا ہے؟ آپ اس کے لیے شی کا سیگا استعمال کیوں نہیں کرتے اگر وہ سیکس لیس ہے؟ اویس صاحب، آپ ایک سانس میں کافی سوال پوچھ لیتے ہیں. ایک میں ان سب جو مجھے یاد رہیں گے ان کے میں جواب دیتا رہوں گا، اور اس کے اینڈ میں پھر آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. مجھ سے میرے آڈینسز پوچھتے ہیں کہ آپ بھی سوال کیا کریں اویس صاحب سے، تو میں ایک آدھ سوال آپ سے پوچھ لوں گا. اب پہلے تو میں اس پہ آتا ہوں کہ کس کو جنت ملے گی، کس کو دوزخ ملے گی، کس کو کتنی سزا ملے گی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا ڈومین ہے. اللہ تعالیٰ یہ ڈیسائیڈ کرے گا، میں اس میں کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. مجھے جو میسج ٹھیک لگتا ہے، مجھے جو میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، وہ میں ایک احسن طریقے سے، ایک خوبصورت طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. وہ مانے نہ مانے، اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت دیتا ہے، دوزخ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے. میں اس پہ بات نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری. وہ انسان کے اتنے کمپلیکس کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ماحول ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے گزرا اور اس کا کیا انجام ہوگا اور کہاں کیا ملے گا اسے. دوسری بات آتی ہے، دیکھیں سیمولیشن کی ایگزامپل میں نے آپ کو دیا ویسا، کیونکہ آپ ریویل نالج پر بلیو نہیں کرتے. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. بالکل قرآن کریم نے اسے متاع غرور کہا ہوا ہے. وہ ان دس سینس کہا ہوا ہے کہ یہ ٹیمپرری دنیا ہے یا یہ ایک سیمولیشن ہے. دونوں ہو سکتا ہے. یہ ٹیمپرری دنیا کے لحاظ سے کہا ہو، پر ایک چیز آپ مس کر گئے ہیں. اس کا فرق کیا ہے ویڈیو گیم سے؟ اس کا فرق ہے کہ اس میں ایک چیز ریئل ہے، اور وہ چیز ہے سول، اسپرٹ، جو ہمارے اندر ہے، جس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو ہماری ریئلٹی ہے. ہماری ریئلٹی یہ جسم نہیں ہے، یہ تو کپڑے ہیں، جیسے ہم ایسٹروناٹ سوٹ پہنتے ہیں جب دوسرے پلانٹ پہ جاتے ہیں. ہماری ریئلٹی سول ہے. اس سول کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ ریئل ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ویسا، یہ آج کل کوانٹم فزکس بھی کہہ رہی ہے کہ اس پوری کائنات کی اگر ایک ریئلٹی ہے تو وہ کانشیسنس ہے. کانشیسنس سول کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. کہ کانشیسنس جو چاہتی ہے، مائنڈ اور میٹر کی ڈیبیٹ آپ نے سنی ہوگی، پلیٹو کا آئیڈیالزم کا کنسپٹ آپ نے پڑھا ہوگا، ڈیوڈ ہافمین کا کانشیس ریئلزم کا کنسپٹ آپ نے پڑھا ہوگا. یہ بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں شاید ایک انٹرفیس ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایک کانشیسنس ہے. اور وہی قرآن کریم کہتا ہے یہ آپ کا سول ہے. اس سول کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور جو ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے اس کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے. ابھی آتا ہوں آپ کی بات کی طرف. میں نے یہ ایگزامپل آپ کو دی اسی لیے تھی اویس صاحب. دیکھیں یہ جو فیمپائر گیم تھی، ایک ٹائم پہ میرے والد صاحب بڑے شوق سے کھیلتے تھے، پھر میں بھی کھیلنے لگا. وہ بڑی زبردست گیم تھی. اس میں آپ نے جو ہے وہ سٹیز بنانی ہوتی تھی اور والز بنانے ہوتے تھے، اور آپ پہ پھر حملے ہوتے تھے، اور ریسورسز آپ نے گیدر کرنی ہوتی تھی، مچھلیاں پکڑنی ہوتی تھی، فصلیں اگانی ہوتی تھی. وہ بڑی ایڈکٹیو گیم تھی، بڑی زبردست گیم تھی. اگر اس کے ایک کریکٹر کو کانشیسنس مل جائے تو اس کے لیے وہی ٹائم اینڈ سپیس ہے. یہ جو فیمپائر اگر 1997 میں بنی ہے تو اس کے لیے یہی ٹائم اینڈ سپیس ہے. اس کو اس کا کچھ نہیں پتا کہ اس ٹائم اینڈ سپیس سے باہر آیا ٹائم اینڈ سپیس ہو سکتی ہے. اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے، اس کا کریٹر کیا ہوگا، اس کے اندر جو پانی موجود ہے، جو فیمپائر اس کے مطابق یہی اصل پانی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی پانی ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کے باہر رہ سکتا ہے. یہ ایگزامپل اویس صاحب میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا تھا، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں اویس صاحب
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دو جگہ پہ آپ کی سائنس، آپ کا مائنڈ، آپ کی نالج، آپ کی فزکس سب فیل ہو جاتی ہے. وہ دو چیزیں ہیں، ایک بگ بینگ کی سنگولیرٹی اور ایک بلیک ہول کی سنگولیرٹی. اس پر ہماری تمام سائنس، ہماری تمام فزکس فیل ہو جاتی ہے. جو بھی انفارمیشن ڈیٹا بلیک ہول میں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے ہم نہیں جانتے. جو بگ بینگ کی سنگولیرٹی تھی، وہاں سے جو کچھ آیا کیسے آیا ہم نہیں جانتے. اس سے باہر تو ہمارا ذہن، ہمارے مائنڈ کے پانچوں حصے، ہمارا ایمگڈیلا، ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس کچھ بھی کام نہیں کرتا. اس میں ہماری فزکس کام نہیں کرتی، کوانٹم فزکس کام نہیں کرتی. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ شاید ایسا ہو کہ ہم اس گیم میں رہ رہے ہیں ایج آف امپائرز میں، اور میں اور اویس صاحب الگ الگ قبیلے کے ہیں. پر اصل میں یہ نہیں ہے. وہ 1997 میں بنی ہے وہ گیم. اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑی ٹائم اینڈ اسپیس، ایک بالکل الگ دنیا جس کے فزیکل لاز، جس کے فزیکل رولز بالکل الگ ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے دو سوالات کروں گا. چمپینزی جس کا ڈی این اے انسانوں سے 97.99% ملتا ہے، کیا چمپینزی کے اندر سول ہوتا ہے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال کہ ایج آف امپائر کے اندر جو کریکٹر ہے، اس کریکٹر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس ویڈیو گیم کو بنانے والا جو کریٹر ہے اس کی گائیڈنس کے لیے اس کے فیلو کریکٹر کو ایک پروفٹ بنائے؟ اس ایج آف امپائر کے اندر رہنے والے کریکٹر کو یہ اعزاز بھی حاصل نہیں ہے کہ اس سیمولیشن کے اندر وہ جو کریکٹر ہے اس کی گائیڈنس کے لیے 4 کتابیں نازل کی جائیں؟ اگر ٹائم اور سپیس کو آپ اپنے رب کے ٹائم اور سپیس کو سمجھنے سے آپ قاصر ہیں، آپ اس عاجزی کا اظہار کر کے اپنی دیانتداری کا ثبوت دے رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے ڈاکٹر سفیان صاحب کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس ان نون ٹائم اور سپیس میں رہنے والے اللہ نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا، آپ کے درمیان ایسے لوگ بھیجے جن کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ کورسپونڈنس تھی، جو فرشتوں کے ذریعے ان تک کتابیں اتارتا تھا، انہیں بتاتا تھا کہ اس وقت تک نماز پڑھو، اس جانور کا گوشت کھاؤ، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ، یہ حرکت کرو، یہ حرکت نہ کرو. اتنی ڈیٹیل انٹریکیٹ گائیڈنس جو ہے اس ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر آ رہی ہے. چلیں آپ تو انسان ہوتے ہوئے خالق کی ماہیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن وہ خالق ہوتے ہوئے اگر وہ ہے اور وہ آپ لوگوں سے رابطے بھی کر رہا ہے، کتابیں بھی اتار رہا ہے، اگر وہ اپنی ماہیت کو ایکسپلین کرنے سے قاصر ہے تو اٹ پرووز مائی پوائنٹ کہ وہ خالق اصل میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف مذہب لانے والے لوگوں کے ذہنوں میں پایا جانے والا ایک اساطیری کردار ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سوال کرتے ہیں ویسا. میرے لیے وہ پلیٹ فارم سیٹ کر دیتے ہیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جو ریویل، اسے میں ریویل نالج کہتا ہوں، جو ریویل ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے ایز اے سورس آف گائیڈنس، وہ سیمولیشن کے لیے نہیں، وہ سول کے لیے آئے ہیں، وہ کانشیسنس کے لیے آئے ہیں، اس عالم امر کی چیز کے لیے آئے ہیں. دو عالم امر و عالم خلق، اس عالم امر کی چیز کے لیے آئے ہیں جس کی اصل ڈیسٹینیشن وہی ہے، اس نے وہیں پہ جانا ہے. اور یہاں پہ وہ ایک ٹیسٹ کی طرح آیا ہوا ہے، اور اس ٹیسٹ میں اس کی گائیڈنس کے لیے کتاب، پیغمبر بھیجے گئے ہیں تاکہ اس کو اپنی ڈیسٹینیشن کا یاد دلایا جا سکے کہ یہ تمہاری اصل ڈیسٹینیشن ہے. اور اسی کانشیس سول کو اختیار بھی دیا گیا ہے، اس کے پاس بالکل مکمل اختیار ہے. وہ چاہے تو اسی سیمولیشن میں اپنی لائف انجوائے کرے، وہ گائیڈنس کو نہ دیکھے نہ سمجھے، جو بھی لائف اسے یہاں ملی ہے، 60 سال، 70 سال، چند سال جو بھی ہے، انجوائے کرے، مزے کرے، اس کے پاس پورا اختیار ہے. یا اس کو گائیڈنس کو دیکھے اور جو اٹرنل لائف ہے اس کو بہتر بنائے، تو اس کے پاس یہ پورا اختیار موجود ہے. وہ کرے تو کرے، وہ نہ کرے تو نہ کرے. یہ اس کا ٹیسٹ ہے. اور اس کی گائیڈنس، یہ تمام چیزیں آئی ہیں اس کانشیسنس کے لیے، اس سول کی گائیڈنس کے لیے، تاکہ اس کو گائیڈ کیا جا سکے کہ تمہاری اٹرنل ڈیسٹینیشن، اس کو ایسے لے لیں کہ آپ کو ایک ایسی سچویشن میں ڈال دیا جائے جہاں پہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے، آپ کہاں سے ہیں، اور پھر آپ کو ایک بک دے دی جائے کہ یہ لیں، یہ گائیڈ ہے، یہ آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن پہ واپس لے جائے گا. اب آپ اس جنگل میں، آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ چھوڑو یار، اب کیا بک پڑھیں گے اور واپس جائیں گے، چھوڑو، پھل انجوائے کرو، اتنے اچھے فروٹس ہیں، درختوں میں رہو، مزے کرو. اور آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ وہ کتاب کھولیں، اس کو سمجھیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، اور آپ اس پر واپس چلے جائیں. تو یہ اس لیے آئی ہے اس کانشیس سول کو جو وہاں کا ہے اس کو واپس اپنی جگہ پہ لے جانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں نے جو دو سوالات کیے تھے وہ شاید ان سے ملتے جلتے ضرور تھے، لیکن یہ نہیں تھے. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا چمپینزی کے اندر سول ہوتا ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس خالق کائنات نے اس ٹائم اور سپیس کے اندر سے
اس ٹائم اور اسپیس میں رہنے والوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے میں کہاں تھا؟ یہ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال یہ کہ جب حضور بچپن میں ایک بچے کے طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے تو اس وقت جو ان کے ساتھیوں کو تو شاید پتہ نہ ہو، لیکن آپ کے رب کو تو پتا تھا کہ اس نے بڑا کر کے ان کے ذریعے ان کو ہدایت دینی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 600 عیسوی کے اندر جو امیزون کے جنگلوں میں یا جو سماٹرا کے جنگلوں میں رہنے والے جو جنگلی تھے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی ایک مورل اپ برنگنگ کے لیے آپ کے رب نے کیا انتظام کیا؟ کوئی انتظام نہیں کیا ڈاکٹر صاحب. اگر صاحب پہلی بات، چمپینزیز کے پاس سول ہے، میری لمیٹڈ نالج کے مطابق نہیں. ان کے پاس سول نہیں، چمپینزی کے پاس سول نہیں. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں نہیں بتایا کہ اس ٹائم اینڈ اسپیس سے پہلے وہ کہاں تھا، کیوں نہیں بتایا؟ میں تو آپ کو یہ بات بارہا بتا رہا ہوں کہ ہم سب اصل میں وہاں کے ہیں. ہمیں ایک سیمولیشن میں ڈالا گیا ہے، ایک ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے. ہماری تو بیس ہی وہیں پہ، ہمیں بتایا گیا ہے. ہم وہاں پہ عہد لے چکے ہیں، عہد الست لے چکے ہیں. ہماری روح وہاں سے بلونگ کرتی ہے، وہی اصل ڈیسٹینیشن ہے، وہیں پہ ہم نے جانا ہے. ہماری ریئلٹی وہ ہے، ہماری بیس ریئلٹی وہ ہے. تو ہمارے لیے ریویل نالج وہ چیزیں جسے ہم اپنی کوگنیٹو ایبیلٹی سے پرسیو نہیں کر سکتے. آپ نے ابڈکٹیو ریزننگ کا نام سنا ہوگا. آپ ایفیکٹس دیکھتے ہیں، اس کے بیسس پہ مین چیز پہ آپ پھر اس کو سمجھتے ہیں، ابڈکٹیو ریزننگ جسے کہتے ہیں. تو ہمارے پاس ریویل نالج آیا ہوا ہے جو ہم اپنی کوگنیٹو ایبیلٹیز یہاں پہ ٹیسٹ کر چکے تھے، کر چکے. باقی جو ریویل نالج کی بات ہے، جو آخرت کی بات ہے، جو جنت دوزخ کی بات ہے، جو اس سے پہلے عالم برزخ کی بات ہے، وہ تمام ہمیں قرآن کریم میں بڑی ڈیٹیل میں بیان کی گئی اور ہم اس سب پر بلیو کرتے ہیں. اور تیسرا سوال تھا آپ کا ویسا، بس کوئکلی صرف مجھے سوال یاد دلا دیں حضور آپ. کے زمانے میں جو امیزون کے جنگلوں میں لوگ رہتے تھے، اچھا گڈ، ان کی ٹھیک ہے. ہدایت دیکھیں اویس صاحب، آپ کے رب نے کیا انتظام کیا؟ دیکھیں اویس صاحب، ایک تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. دیکھیں ایک چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کریم از ون آف دا سورس آف گائیڈنس آؤٹ آف 3. یہ کائنات اس کے لیے گائیڈنس ہے. جو امیزون کے جنگلوں میں رہ رہا ہے وہ درخت کو دیکھے گا، آسمان کو دیکھے گا، ستاروں کو دیکھے گا. اس کی اپنی فطرت، جو آپ اپنے وجود کی توجیہ چاہتے ہیں، اسے بھی اپنے وجود کی توجیہ چاہیے کہ وہ کرے، اس پہ سوال پوچھے. تیسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کا جو ایک پہلے مارکنگ سسٹم ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے کہ تمام میں 100 میں سے 60 نمبر لینے ہیں اور وہ پاس ہو جائیں گے. جس کو جتنا علم ملا ہے، جس کو جتنی کیپیسٹی ملی ہے، اسی کیپیسٹی کے مطابق اس سے سوال ہوگا. تو اگر امیزون کے جنگلوں والوں کو 3 کی جگہ 2 کتابیں ملی ہیں، ایک کائنات کی ملی ہے اور ایک اس کی اپنی فطرت کی ملی ہے، اور اسے تیسری کتاب جو ہم پہ ذمہ داری تھی، جو ہم نہیں نبھا پا رہے، ہم مسلمانوں کا ذمہ داری تھی، قرآن شریف نے ہم پہ ڈالی ہوئی ہے، ہم نہیں کر رہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں چاہیے تھا ہم پہنچتے، ہر ایک کو یہ پیغام دیتے اس نیت کے ساتھ کہ انہیں بتا سکیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کی ریئلٹی ہے، آپ نے اس میں جانا ہے. آئی ایم کنکلوڈنگ اٹ. تو یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم وہ کر نہیں سکے. ان کے پاس وہ ایک کتاب پہنچا نہیں سکے، پر ان کے پاس 2 کتابیں موجود ہیں. اس 2 کتابوں میں جو نالج ہے، اس نالج کے بیسس پہ، اس کیپیسٹی کے بیسس پہ ان سے پوچھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کمبخت سائنس ہے جس کی بدولت اس وقت میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے، یہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 60 لاکھ سال پہلے ہیومن بینگز اور چمپینزیز کے کامن انسیسٹرز جو تھے وہ ایک تھے. اور آپ جب ہیومن بینگز اور چمپینزیز کا اسکیلیٹن دیکھتے ہیں، ان کا لمفیٹک سسٹم دیکھتے ہیں، ان کے دیگر سسٹمز دیکھتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو ہائیلی کورسپونڈ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایوولوشن کی کس سٹیج کے اوپر ہیومن بینگز کے اندر سول ڈیولپ ہوا، پہلی بات. دوسری بات، امیزون کے جنگلوں میں رہنے والوں کے پاس قرآن مجید نہیں ہے، ان کے پاس انسان کا جسم ہے اور کائنات کا مطالعہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جتنا نالج دیا گیا ہے اس کے مطابق ان کا حساب ہوگا. تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے ساتھ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں کی؟ ان کو 3 کتابیں کیوں دی اور امیزون کے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو 2 کتابیں کیوں دی؟ مثلا اس نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ہدایت دی اور کچھ امیزون کے جنگلوں میں رہنے والوں کو بالکل ہدایت نہیں دی. ٹھیک ہے، اور یہ ایک امتیازی سلوک کی نشانی ہے. اور ایک خالق جو اگر تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنے انسانوں کے درمیان اس طرح کا امتیازی سلوک نہیں کر سکتا. اور اگر میں آپ کی بات کو منوان درست تسلیم کر دوں کہ امیزون کے جنگلوں میں رہنے والے جنگلیوں سے ان کے نالج کے مطابق حساب کتاب ہوگا، پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے ساتھ
سماٹرا کی اور امیزون کے جنگلوں میں ہو ہا ہا کرنے والے جو جنگلی ہوں گے، جو کینیبلزم کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کے علم کے مطابق یہ ٹھیک تھا، وہ جنت میں آپ کے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کھانے شانے کھا رہے ہوں گے. کریکٹ؟ دیکھیں، ایک سب سے پہلے تو آپ جو زیادتی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میرا پیپر ہو اور میرا جو ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، وہ مجھے کہے کہ تم نے 3 کتاب سے تمہارا پیپر بنے گا اور ایک کو کہے کہ تمہارا 2 کتاب سے بنے گا، تو میرا 2 کتاب والا دوست بڑا خوش ہوگا کہ اچھا مجھے 2 کتابوں میں سے پیپر دینا ہے، جواب دینا ہے، اس کے لیے ایزی ہو جائے گا پیپر. یہ 3 کے لیے وہ اس کو، تو شاید یہ ایسا نہ ہو، شاید یہ ڈفرنٹ ہو اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی اسی بیسس پہ ہوگی. دوسری بات، میں آپ سے ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں ویسے صاحب، جنت کس سے ملے گی؟ اللہ دے دے ان کو، ان کا نالج ایسا ہے وہ بالکل دے دے انہیں. انہوں نے جو اپنی فطرت کے مطابق لائف گزاری ہے، جو نالج ان کو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے جنت. جنت دوزخ کے فیصلے میں اویس صاحب، کوئی بھی مولانا صاحب، کوئی بھی یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے. اور جنت کی جنت دوزخ کے موجودگی کے فیصلے صرف ثبوت اللہ ہے. تعالیٰ ہے. دیکھیں اس میں اویس صاحب، ایک چیز کو آپ یاد رکھیے گا، انسان جو ہے وہ کافی کمپلیکس کریکٹرسٹک سے بنا ہے. اویس صاحب کو کیسی لائف ملی، اس نے کیسی لائف جی. اویس صاحب ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور ان کو شاید اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچوئل کیپیبلٹی زیادہ دی تھی. انہوں نے سوال پوچھنے شروع کیے. جب انہوں نے سوال پوچھنے شروع کیے تو ان کے ارد گرد جو معاشرہ تھا وہ اس نالج کے لیے ریڈی نہیں تھا، ان کو جواب نہیں دے سکا. ان کو جواب نہیں دے سکا تو ان پہ نیگیٹو الزام لگانے لگے اور ان پہ ایسی باتیں ان سے ایسوسیٹ کرنے لگے کہ اسے سائیکولوجیکلی پریشان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ نالج نہیں دے سکے. پر یہ مسئلہ تھا معاشرے کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپیبلٹی زیادہ دی تھی، آپ کی سچویشن الگ تھی، آپ نے اسے کیسے ہینڈل کیا؟ اس پر ہم نے دوسرے کبھی شخص بات کو کری ڈاکٹر ایک صاحب. دوسرے شخص کو ڈاکٹر صاحب ایک دوسرے شخص کو کیپیبلٹی کم دی، اس کا الگ حساب ہوگا. تو جس کی جتنی کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، جنت اور دوزخ کا، لائف آفٹر ڈیتھ کا ثبوت کیا ہے؟ اویس صاحب، میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک ڈائریکٹ آرگومنٹ ہوتا ہے اور ایک انفرنشنل آرگومنٹ ہوتا ہے. ڈائریکٹ اور ایک آرگومنٹ آپ نے ٹرو دیکھا، آرگومنٹ سورج ہوتا ہے. نکلا. ہاں اور ایک ٹرو ہاں آرگومنٹ. ٹرو، ہاں ٹرو آرگومنٹ ہوتا ہے. آپ نے گریوٹی کو دیکھا ہے اویس صاحب؟ لیکن سر میں گریوٹی کو محسوس کر سکتا ہوں اگر میں ایک افیکٹ قلم جو ہے، محسوس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اگر میں ایک قلم جو ہے اس کو ایسے زمین پہ گراؤں گا تو وہ نیچے گر جائے گا. یہ گریوٹی ہے. اچھا، آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ جتنی بھی اکیڈیمک ریسرچز ہیں یا جو بھی ریسرچ ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. آپ نے وہ پاولوف کا ایکسپیریمنٹ سنا ہوگا. The پاولوف جو ہے immediate وہ، and automatic response to an environmental change ہاں ہاں، without the intervention of will. آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں اس سے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس قرآن کریم میں وہ باتیں جنہیں ہم اپنی کوگنیٹو ایبیلٹی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کے 5 پارٹ سے، پری فرنٹل کارٹیکس سے، ایمگڈیلا سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. وہ چیزیں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ چیزیں جسے ہم اپنی کوگنیٹو ایبیلٹی سے ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس پہ ہم لیپ آف فیتھ لیتے ہیں. کیونکہ اس قرآن کریم کی باقی باتیں ٹھیک ہیں، تو یہ بات جسے ہم اپنی کوگنیٹو ایبیلٹی سے ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس پہ ہمیں لیپ آف فیتھ لینا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ایمان. کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی کوگنیٹو ایبیلٹی کے مطابق تمام باتیں ٹیسٹ کر لی. اب جو بات یہ قرآن کے، اور ایسے سائنس میں آپ کیا کرتے ہیں، سائنس میں ریسرچ میں کیا کرتے ہیں، ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں، یہ ڈیولپ ہو گئی، مطلب یہ ٹھیک ہو گئی تو یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی. اسے ہی کہتے ہیں. یہی سارے انسان بھی یہی فالو کر رہے ہیں، ہم بھی یہی فالو کر رہے ہیں، اسی کو سمجھ رہے ہیں. ہیومن مائنڈ کے ڈاکٹر مطابق صاحب یہ اس کا بیسٹ مطلب، پاسبل وے ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل آخری میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کارل سیگن کے اندر کوگنیٹو ایبیلٹی نہیں ہے کہ اس نے قرآن مجید کی کوگنیٹو سچائیوں کو پایا ہو، رچرڈ ڈاکنز کے اندر کوگنیٹو ایبیلٹی نہیں ہے، یا اسٹیفن ہاکنگ کے اندر، یا جتنے بھی ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں ان کے اندر کوگنیٹو ایبیلٹی نہیں ہے، اور جس لیپ آف فیتھ کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک اندھی چھلانگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. آپ ایک لیپ آف فیتھ کی بات کر رہے ہیں. لیپ آف اسلامک فیتھ، یا لیپ آف کرسچین فیتھ، یا لیپ آف جیوش فیتھ، یا لیپ آف بدھسٹ فیتھ، یا لیپ آف سکھ فیتھ. آپ کہہ چکے ہیں کہ بقیہ تمام جو فیتھس ہیں وہ غلط ہیں، اور صرف قرآن جو ہے، یعنی آپ لیپ آف فیتھ کو آپ اس کو ریپلیس کریں کہ لیپ آف مسلم فیتھ. کریکٹ؟ نہیں، میں ابھی آپ کی بات کرتا ہوں. آپ نے This کارل was my سیگن کا last نام دیا. question. This was my last question. ٹھیک ہے، اس کو فائنلائز کریں گے، پھر میں
But I really enjoyed میرا talking to you, sir. میرا ایک سوال رہ گیا تو میں اس پر Sir, اس کے صرف بعد آتا ہوں. آپ نے کارل سیگن کی بات کی تو میں ڈاکٹر کیتھ مور کی بات کرتا ہوں جو جس کو ایک لحاظ سے ماڈرن ایمبریولوجی کا فادر کہا جاتا ہے, جو قرآن کریم کی آیت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی یہ بات کہہ سکے جو قرآن کریم میں موجود ہے. میں پھر آتا ہوں پلسر اسٹار کے بارے میں, جب قرآن شریف کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. طارق کیا ہے؟ طارق کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو. ایک بہت برائٹ سٹار ہے جو سوراخ کرتا ہے, پیئرس کرتا ہے, ثاقب اسے کہتے ہیں. پلسر سٹار ہم نے ابھی ڈھونڈا, وہ کہتا ہے ٹک 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 ٹک. وہ بہت برائٹ ہے, سورج سے کتنے گنا برائٹ ہے وہ, اور یہ وہی سٹار ہے جو سوراخ کرتا ہے اسپیس ٹائم فیبرک میں اور بلیک ہول بناتا ہے. میں پھر یہ پوچھوں گا کہ یہ کیسے پتا چلا اسے؟ ڈاکٹر کیتھ مور نے اسلام کیا یا نہیں کیا, پر ان کا جو ہے وہ ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے کہ میں اس میں ضرور جو ہے وہ ڈیوائن انٹرونشن ہے. یہ نالج کہاں سے آئی کہاں سے نہیں اسے نہیں پتا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ انفارمیشن اس ٹائم اویلیبل ہے. میں جوریم وین کلیورن کا نام لوں گا, جو اسلام کے خلاف کی نفرت میں گم ہو چکا تھا. وہ اس رائٹ ونگ کا تھا جو نعوذ باللہ اس خاکوں کا حصہ تھا, اور اسلام کی نفرت میں وہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے بیٹھا تاکہ وہ اس کو سمجھ کر اور غلطیاں نکال سکے, اور اسی سے وہ مسلمان ہو گیا جب اسے پڑھنے لگا. اویس صاحب, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. دیکھیے سر, وہ بتا دینا لیپ آف اسلامک کون فیتھ سا؟ لیپ آف اسلامک ہاں نہیں بالکل نہیں, بالکل لیپ آف اسلامک بالکل لیپ آف اسلامک فیتھ نہیں. اگر کیوں میں نے آپ کو کہا حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک راستہ ایک ہی ہے. یہ کون راستہ بدل گئے ہیں اور وہ راستہ کیسے بدلا ہے, اس پہ ہم ایک ڈسکشن رکھ سکتے ہیں کہ کیوں پھر یہ والا ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا چل رہا ہے. کیوں میری بات مانی جائے کہ میں ٹھیک ہوں, وہ ایک لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. پر وہ راستہ جو گاڈ پر یقین رکھتا ہے, چرچ جاتا ہے, اسکرٹ پہنتی ہے اس کی بیوی, وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت کے فیصلے میں کر ہی نہیں سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. جنت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گے, پر راستہ ایک ہی ہے جو سٹارٹ سے آدم علیہ السلام تک اب تک چل رہا ہے. وہاں پہ کوئی ڈائیورژن لے چکے ہیں. کب آئے تھے ڈاکٹر صاحب؟ وہ کب آئے تھے میں جانتا ہوں, آپ کس چیز کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کب آئے. دیکھیں میرے پاس جو آپ کرونالوجیکل آرڈر کی بات کر رہے ہیں وہ کب آئے تھے. ہاں مجھے پلیز, ہاں مجھے وہ کوشچن کر لیں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا. دیکھیں ہاں تھینک یو ویری مچ. میں نے آپ میرا ایک سوال ہے, کی ذات پر کوئی طنز نہیں کیا, میں نے آپ کی باتوں کو کاٹا نہیں ہے, میں نے آپ کو نہیں مجھے بہت اچھا لگا. انفیکٹ لاسٹ ٹائم سے بھی اچھا لگا مجھے بات کرنا, اور مجھے لگا کہ ہم in true sense knowledge شیئر کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. روجر پینروز کو آپ جانتے ہوں گے, جو میتھمیٹیکل فزسسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں نا, گریوٹی ہو گیا, الیکٹرو میگنیٹزم ہو گیا, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس, یہ اتنی پرفیکٹ ہے, اتنی پریسائز ہے کہ یہ ذرا سا بھی چینج ہو تو سٹارز فارم ہی نہ ہو, ذرا سا فاسٹ ہو سٹار برن آؤٹ کر جائے. اس نے کہا کہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کی پروبیبلٹی کیا ہے. اس نے جب کیلکولیٹ کیا کہ یہ بائی چانس ہو سکتا ہے, خود ہی ہو جائے, اس کی پروبیبلٹی ہے 10 × 10⁻123. یہ میتھمیٹیکل فگر بہت بڑا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایسے لے لیں کہ آپ ایک ریت کے ذرے کا ایک ذرہ لیں, اسے ریڈ پینٹ کر دیں, اور پھر اس پوری دنیا کو ریت کے ذروں سے بھر دیں, اور اس ذرے کو کہیں پہ چھپا دے, پھر اس پورے سولر سسٹم کو ریت کے ذروں سے بھر دے, پھر اس پوری کائنات کو ریت کے ذروں سے بھر دے, اور وہ ایک ریڈ ذرہ جسے آپ نے سرخ رنگ دیا ہوا ہے اسے کہیں چھپا دیا ہے. اور پھر میں اویس صاحب کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہوں کہ آپ نے ایک ٹرائی کرنی ہے, اور اس پوری کائنات کے ذروں میں سے ایک ذرہ اٹھانا ہے, اور اس کا چانس یہ ہو کہ وہ یہ ریڈ ڈاٹ ہو, تو وہ ہوگا 10 ہاں میں فنش کروں. وہ ہے اس کی پروبیبلٹی ہے 10⁻90. ابھی بھی 10⁻123 نہیں ہے. جب اتنا پرفیکٹ نظام بنانے والا اللہ وہی اسلام کا اللہ ہے جس کا عرش کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی پر تیر رہا ہے, اور اس کے 2 دائیں ہاتھ ہیں. پانی کے جو میں نے آپ کو بڑی بہت ڈیٹیل لی ہے, آپ جب اکیلے ہوں میری ایکسپلینیشن کو ذرا ایک دفعہ پھر سوچیے گا, شاید آپ کو سائنٹیفک اور آپ کو سمجھ آ جائے. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, اس ٹائم اسلامک اللہ کو چھوڑیں, اس ٹائم میں اویس صاحب سے بات کر رہا ہوں جو ایتھیسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی کریٹر ہی نہیں ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں, جب اتنا انٹریکیٹ نظام, اتنا ڈیزائن اس پروبیبلٹی پہ, جس میں آپ کی پروبیبلٹی 0.00001% بھی نہیں بنتی, اس پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں؟ آپ ایگنوسٹک ہو سکتے ہیں. اتنا انٹریکیٹ نظام بنانے والے کو آپ کیا پھر
زمین پر آنے والے سونامی کا بھی کریڈٹ دیں گے، زمین پر جو ایسٹرائڈز کی بارش ہوئی تھی اس کا بھی کریڈٹ دیں گے، زمین کے اوپر جتنا بھی نیچرل فینومینن کے تحت ڈسٹرکشن ہوتی ہے، لوگوں کی پراپرٹیز جاتی ہیں، لوگوں کے بچے مرتے ہیں، کیا اتنا انٹریکیٹ نظام جو ہے وہی آپ کا رب چلا رہا ہے؟ اس وقت جو جینیٹک ڈیزیزز کے تحت بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت آپ کا رب ہی اتنا انٹریکیٹ نظام چلا رہا ہے، جس نے میکرو لیول کے اوپر تو وہ انٹریکیٹ نظام بنا لیا، لیکن مائکرو لیول کے اوپر کبھی کبھی پانی اٹلانٹک اوشن سے باہر آ جاتا ہے، کبھی پیسیفک سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں، پر اس کے بعد آپ نے مجھے کنکلوڈنگ مارکس کے لیے بھی اجازت دینی ہے۔ دیکھیں اویس صاحب، اس زمین پر زلزلے بھی آئیں گے، اس پر قتل بھی ہوں گے، اس پر فساد بھی ہوں گے، اس پر طوفان بھی آئیں گے۔ جو چیزیں نیچرل ہیں وہ نیچرل نظام کے مطابق جب بھی انسان اس سے چھیڑے گا اس میں مسئلے آئیں گے، اس میں جینیٹکس میں بھی مسئلے آئیں گے، اس میں زلزلوں کا بھی چانس آئے گا، اور جو فزیکل لاس کے مطابق وہ چلتی رہیں گی۔ انسان کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی، انسان کے ساتھ اگر ظلم ہوگا، اس کا مداوع ہے، اس کو اس کا حساب ملے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری زندگی کا 1 منٹ بھی نہیں ہے، وہ اس کے بعد ایک بہت لمبی زندگی ہے جہاں پہ ان سے تمام چیزوں کا جواب ملے گا۔ یہ ایک نظام ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اور وہ چلے گا، وہ ختم ہوگا، اس کے بعد اسے اس کا پورا جو ہے وہ بدلہ وہاں پہ ملے گا۔ ہمارے پاس ٹائم ہے یا میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دوں، پھر آپ تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اگر صاحب جنرلی مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، مجھے لگا کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میری ایک ریکویسٹ ہوگی، دو ریکویسٹ ہوں گی۔ پہلا، جو میں نے آپ کو پانی والا ایکسپلینیشن دی، جب یہ ختم ہو جائے ایک دفعہ اکیلے بیٹھ کے، ناٹ ان اے پبلک ڈومین، آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے گا، شاید آپ کو وہ زیادہ کلیئر ہو جائے۔ دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں، ویسا قرآن کریم کو آپ نے خود پڑھ لیجیے گا، ایک کتاب، اس کی عربک خود سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کی ٹرانسلیشن خود سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بیٹھیے گا۔ میں آپ سے ایک دعویٰ کرتا ہوں، ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ، یا چھوڑیے، آپ اویس صاحب چھوڑیے، اس قرآن کا ہر وہ ایتھیسٹ جو نالج کی تلاش میں ہے، جو انا پرست نہیں، جو نفس پرست نہیں، جو دنیا پرست نہیں، اور وہ نالج چاہتا ہے، ان بائسڈ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ان تینوں کتابوں کو پڑھے گا، قرآن کریم کو، کائنات کو، اور اپنی فطرت کو، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، وہ سجدے میں گرے گا، وہ اللہ کو سجدہ کرے گا۔ اور یہ بات میں صرف ریویل نالج کے بیسس پہ نہیں کر رہا، ایکوائرڈ نالج کے بیسس پہ کر رہا ہوں، اور یہ میں اس بیسس پہ نہیں کر رہا کہ میں ٹھیک تھا اور اویس صاحب غلط تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک چیز ہے جس سے اویس صاحب کو فائدہ ہوگا، اویس صاحب جیسے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور وہ بڑی پیاری چیز ہے۔ جیسے ایسے لے لیں کہ میں نے ایک بہت ہی زبردست چیز خریدی ہے اور وہ اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، اپنے باپ کو دے رہا ہوں، اپنے بچوں کو دے رہا ہوں، ویسے ہی میں تمام انسانیت کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ اسی کانفیڈنس سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص جو ان بائسڈ ہوگا وہ سجدے میں گرے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آخر میں مجھے یہ نصیحت کی، اور میں قرآن مجید کو اپنی اوائل جوانی میں بھی میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور میں نے کئی دفعہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور جو میں نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، میرے ذہن میں جوابوں کی جگہ سوالوں میں بہت اضافہ ہوا، جس طرح کے سوال جو ہیں میں کرتا ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو یہ لگا کہ ہم لوگ دیانتداری سے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ جن نفسانی خواہشات کا ذکر آپ نے کیا کہ کچھ ملحدین جو ہیں ان نفسانی خواہشات کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں، تو وہ نفسانی اور غلیظ خواہشیں زیادہ تر عورت کے بارے میں ہو سکتی ہیں، سیکس کے بارے میں ہو سکتی ہیں، یا شراب کے بارے میں ہو سکتی ہیں، اور انہی نفسانی خواہشوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو جنت ہے وہ لبریز ہے۔ یعنی جو چیزیں اس دنیا کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، غلیظ ہیں، مکروہ ہیں، بالکل گناہ ہیں، ایسا۔ اور وہی چیزیں جنت میں بطور ریوارڈ پیش کی جا رہی ہیں۔ یعنی ابھرے ہوئے پستانوں کا ذکر آپ کو قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، ایک نفسانی خواہش کا ذکر کہاں ملتا پہ ہے۔ شراب، آپ کی شراب کے اندر کہاں کافور پہ ملا ہوگا، کیمفر ملا ہوگا، سورہ عنکبوت کے اندر آتا ہے، آپ اپنی نظر سے اویس دیکھ صاحب، لیجیے۔ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ قرآن کریم پڑھیے اور خود پڑھیے ان بائسڈ انداز سے، سر اسے میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کیے، اس کے عربک ورڈز کے روٹس کو دیکھیے۔ نہیں اویس صاحب، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ جو بول رہے ہیں نا وہ اس کے ساتھ کچھ نیگیٹو فیلنگز ایسوسیٹڈ ہیں، یہ میں بہت، اور جب آپ اسے بالکل ان بائس انداز سے پڑھیں گے اور اس لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کسی کی کمنٹری کو بیچ میں نہیں لائیں گے، آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، آپ کو ڈاکٹر جنت کی اتنی صاحب خوبصورت ویری ڈسکرپشن لاسٹ ملے گی۔ کوشچن، ڈاکٹر صاحب ویری نہیں لاسٹ کوشچن، ختم کیا یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر محمد سفیان غلط ہوں
اور اسلام اور قرآن جھوٹ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ انسان جو فیصلہ کرتا ہے ویسا نا وہ اویلیبل نالج کے بیسس پہ کرتا ہے. مجھ سے اگر آپ یہ سوال 10 سال پہلے پوچھتے اور میرے پاس صرف ریویل نالج ہوتی اور ایکوائرڈ نالج نہ ہوتی تو میں زیادہ شور نہ ہوتا, میرے ذہن میں بھی انتشار تھا. ابھی میری ایک کیفیت ہے ویسا, اور یہ میں آپ کو بڑا جنونلی بتا رہا ہوں, میرے دل میں جو اطمینان ہے, جو سکون ہے, یا میری باتوں میں ایسا نہیں تھا کبھی بھی. میں پٹھان نسل سے ہوں, ہم بڑے جذباتی اور بہت ہی, یہ جو کامنس آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ کسی وجہ سے آئی ہے, کسی سکون سے آئی ہے, کسی اطمینان سے آئی ہے. وہ اطمینان جو ہے وہ مجھے ابھی میرے کرنٹ سیٹ آف نالج, میں فیوچر سیٹ آف نالج کے بارے میں بات نہیں کرتا, کرنٹ سیٹ آف نالج بہت اطمینان ہے مجھے اس چیز کا. اور یہی اطمینان اگر ایک یہودی رابائے کے اندر ہے, اور یہی اطمینان میں ہر کسی کو اگر ایک ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. کرسچن پریسٹ کے اندر ہے, یہی اطمینان اگر ایک ہندو یوگی کے اندر ہے, تو ان سارے لوگوں کے اطمینانوں میں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو فرق کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان کا اطمینان ابھی بھی شاید ان کی ریویل نالج کے بیسس ہو. میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر اس سے پہلے کہا کہ میرا نالج اس ٹائم ایک کتاب کے بیسس, قرآن کریم کے بیسس پہ نہیں ہے, یہ میری تینوں کتابوں کے بیسس پہ ہے, قرآن, کائنات اور فطرت کے بیسس پہ. تو وہ بھی یہ اور کہہ سکتا ہے کوئی کہ بھی, میرا نالج بائبل, کائنات اور فطرت کی بیسس پہ ہے, گیتا کائنات اور فطرت کی بیسس پہ ہے, زبور یہ تو کائنات ایزمپشن, اور فطرت کی نہیں سر, یہ آپ اپنے میں پوری کر لوں بات, میں پوری ایزمپشن کریں گے نا, آرگومنٹ کریں گے نا, سمجھیں گے نا, ان کی بات کو بھی سمجھیں گے. میں تو یہ نہیں کہوں ان کو ایسے ہی ڈسمس کر دوں گا کہ نہیں تمہارا اطمینان غلط ہے, میرا اطمینان ٹھیک ہے. آرگومنٹ کریں گے, سمجھیں گے, اچھا بائبل نے یہ کہا, کائنات میں یہ ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہا, یہ ہے, ٹھیک ہے, تو ہم چلیں سمجھیں گے ان کے ڈاکٹر اطمینان صاحب, کو. ہم یہاں پر آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آن اے ویری پلیزنٹ نوٹ. مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا, اور اگلی دفعہ کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ آپ بالکل ایک کمپلیٹ پیکج ہیں, سائنس کا, تھیولوجی کا, فلسفے کا, منطق کا, اور اسی لیے آپ مجھ سے کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس پر ہم دوبارہ کبھی بات کریں گے. آپ اس بات کا ٹو دی پوائنٹ آنسر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می سر, اور ہم آئندہ مہینے میں ایک آدھی دفعہ ضرور نشست رکھا کریں گے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. It was Thank you real very much. pleasure talking to Thank you. you. ڈاکٹر محمد سفیان ہمارے ساتھ موجود تھے. Thank you very much. آپ کا بہت شکریہ. اور اسٹریم کے آخر میں مینس گیمنگ کا اور سپر سنی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اسٹریم کو سپورٹ کیا. تھینکس a lot for watching us.